बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी से रखते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। मैं जानबूझकर इसमें इस्लामाबाद का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मामलात अब वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी में सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो हमेशा से ही, कम से कम 1956 से, जब से अयूब खान साहब आए थे, मामलात वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी के दरमियान ही सीधे थे। लेकिन इस बार ये मामलात डिफरेंट तरीके से सीधे हो रहे हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि चौधरी निजामुद्दीन खासे परेशान हैं, क्योंकि जिन लोगों को वो हैंडल करते हैं उन्होंने अपने कद और अपनी रेंज से ज़्यादा बड़े मजाइल चला दिए। चौधरी निजामुद्दीन साहब के लिए काम करने वाले एक वकील, जिनका नाम मियाँ दाऊद है, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर गंदा और अच्छा वकालत का काम जो है वो ये दोस्त सर अंजाम देते हैं। याद करें, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने नकवी साहब को फारिग करवाना था सुप्रीम कोर्ट से, तो तब भी इन्होंने ही उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका कारनामा है, जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो यही साहब हैं जिन्होंने उनके ऊपर कातलाना हमला करने वाला शख्स, जो कि जाहिर है नून लीग और पाकिस्तान के चंद जो टॉप के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी इमाम पर इन वकील साहब ने उनकी पैरवी भी की, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बड़ी ही ऑफेंसिव और बड़ी ही धमकी अमेज़ और बड़ी ही गैर शाइस्ता कह लें, गैर इखलाकी कह लें किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये मुब्तला रहे। अब ये गिजे हुए थे, यहाँ पर ये वर्ड माजरत पंजाबी का ही सही जचेगा, तो ये गिजे हुए थे यहाँ के, क्योंकि यहाँ मुकम्मल सरपरस्ती थी चौधरी निजामुद्दीन की। लेकिन फिर इन्होंने क्या कर डाला कि इन्होंने कल रिचर्ड ग्रैनल के करीबी साथियों को कत्ल की धमकी दे दी। जी हाँ, आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट ले रहे थे कि जी रिचर्ड ग्रैनल के साथ मैंने बात की, मैंने आपके सामने खुल के रखा कि ये एक बाय पार्टिजन फोरम है जिसका नाम पाक पैक है, जिसके रूए रवां असद मलिक, डॉक्टर उस्मा हैंड सर्जन हैं, असद मलिक एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर जलील हैं, डॉक्टर तारिक हैं, और बहुत सारे इसमें दोस्त अहबाब हैं जो हमारे जानने वाले भी हैं। ये बाई पार्टिजन काम करते हैं। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, ये अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए और इन्हें किसी चीज़ पर एतराज़ हुआ, तो ये तब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे अगर इन्हें किसी चीज़ पर एतराज़ हुआ। और ये माजी में भी करते रहें। ये बाई पार्टिजन काम करते हैं, ये कोई तहरीक इंसाफ के लिए या किसी के लिए नहीं। हाँ, इस वक्त ये तमाम के तमाम लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ हो रही है। तो ये सारे एक मुठ होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल को इंगेज करने में, पाकिस्तान का सारा बयानिया देने में, जो इस वक्त जो वहाँ पर हालात है नुक्ता नज़र रखने में, इन्हीं लोगों का कलीदी किरदार है। इनकी एक तस्वीर रिचर्ड ग्रैनल साहब ने भी ट्वीट की, फिर मैंने की, उसको रीट्वीट भी रिचर्ड ग्रैनल साहब ने किया। ये ट्वीट जब पूरे पाकिस्तान में फैली, तो ये क्योंकि आप करीबी साथी हैं, पार्टनरशिप है इनकी इन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और रिचर्ड ग्रैनल इनको अपने दोस्त कहते हैं, अपने हमनवा कहते हैं इस फाइट के अंदर। अब मेरा ख्याल है कि ये जो मियाँ दाऊद साहब थे, इन्हें पता नहीं था कि ये जो मज़ाइल फेंकने लगे हैं देसी साख्ता, इसकी रेपरकशंस क्या होंगी। इन्होंने सीधा ही कत्ल की एक ऐसा शेर लिखा जिसका मतलब ये था, मैं आपके सामने वो शेर भी रख देते हैं, लेकिन उसका जाहिर है रिचर्ड ग्रैनल ने तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उनके सामने जो आना है उन्होंने उसी के ऊपर बात करनी। उसका मतलब यही था कि माँ की तौहीन करके जो दुश्मन से दाद वसूल करे, ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे शख्स को ख़त्म कर देना चाहिए। ये उस शेर का मतन था जो मियाँ दाऊद साहब ने। अच्छा, आप कोई और शख्स लिखे तो समझ आती है। ये चलें जैसे भी हैं, वकील तो है ना, इन्हें अल्फाज का चुनाव, फिर उन अल्फाज की रेमिफिकेशन, फिर उन अल्फाज का नुकसान या फ़ायदा आने वाले वक्त में, या कोई उन अल्फाज को कैसे डिटरमिन करेगा, उनमें से क्या जो है वो मानी लेगा, धमकी लेगा, या आप ये धमकी अमेज़, ज़ाहिर है इन्होंने तो ये धमकी अमेज़ शेर ही लिखा था क्योंकि इनका पास्ट भी ऐसा ही है। अब अगर एक नॉर्मल आदमी होते तो फिर तो समझ सकते कि चले हो सकता ख़ता होगी हो, लेकिन जिस तरह इमरान खान के जो असैसिन थे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी,
ان کے ساتھ بیٹھ کے جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں تو انہوں نے بہت ہی اوفینسو زبان استعمال کی تھی. اب ظاہر ہے ان کا ماضی بھی تھا دھمکی دینے کا, اور اس دھمکی کے اثرات بھی آپ نے دیکھے کہ عمران خان صاحب پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. تو اب رچرڈ گرینل نے جو امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں, اب ان سے جواب مانگا ہے سیدھا کہ آپ جواب دیجئے کہ امریکیوں کو قتل کرنے کی یہ دھمکی کیوں دی جا رہی ہے. ظاہر ہے ان کے یہ قریبی ساتھی ہیں, پارٹنرشپ ہے ڈیموکریسی کے لیے, فریڈم آف سپیچ کے لیے, اور یہ لوگ رچرڈ گرینل کے لیے یا صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے یا اوور آل بھی امریکہ کے لیے بڑے امپورٹنٹ پاکستانی ہیں, بہت کامیاب شاندار زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اور بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو اب انہوں نے سیدھا جواب مانگا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کی دھمکی آپ کس سلسلے میں دے رہے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جو امبیسڈر واشنگٹن ڈی سی میں ہیں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا اور انہیں جواب دینا چاہیے. یہ اب رچرڈ گرینل نے تو مصیبت میں مسئلے میں پھنستے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں چودھری نظام الدین یہاں پر, اور مصیبت جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے, وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ گہری ہوتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا, دوسری جو ہے اس سے بھی بڑی ایک مصیبت اور بن گئی, دوسری مصیبت اس سے بھی بڑی کھڑی ہو گئی, اور اس میں چودھری نظام الدین صاحب کا تو جو نقصان ہونا تھا ہوا. انہوں نے جن سے مدد لینے کی کوشش کی ان کا تو خانہ ہی تباہ کر دیا. مطلب کہ ہم شہری رحمان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. چودھری نظام الدین صاحب کے پاس زیادہ تر عمومی طور پر واجبی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جاہل لوگ, کم پڑھے لکھے لوگ, یا پھر پڑھے لکھے ایسے لوگ جو اپنا ضمیر آسانی سے فروش کر دیں, یا پھر جن کو آپ قومی سلامتی کا منجن آسانی سے بیچ سکیں, ہمارے جیسے بے وقوف. ان کو چودھری نظام الدین گاہے بگاہے ان سے اپنا کام لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارے جیسے جب ان کو سمجھ آ جائے تو وہ تو اپنے آپ کو پل آؤٹ کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پل آؤٹ نہیں کر پاتے. اب چودھری نظام الدین صاحب نے یہ جو رچرڈ گرینل والا معاملہ تھا اس پر مدد مانگی. ایک میٹنگ ہوئی, ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ایک آپارا میں میٹنگ ہوئی, وہاں پر چیدہ لوگوں کو بلایا گیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اب ٹیلی ویژن پر, اور اسپیشلی ایسے لوگوں کو بلایا گیا, یہ مدد مانگی گئی جو سفارتی کاموں سے جانتے ہیں, ڈپلومیسی کو جانتے ہیں, انگریزی شنگریزی بول لیتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈپلومیٹک حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے. ان لوگوں سے مدد مانگی گئی اور انہیں کہا کہ ٹیلی ویژن پر جا کر یہ رچرڈ گرینل کے معاملے کو تھوڑا سا ہینڈل کریں, کیونکہ یہ تو جو بھی کرنے جاتا ہے, خواجہ آصف ہو یا کوئی اور, یہ تو خراب ہو جاتا ہے. اور میاں داؤد کی ٹویٹ کے بعد تو کام اور بھی خراب ہو گئے. تو پھر رات گئے, بہت لیٹ رات گئے, اے آر وائی کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ شہری رحمان صاحبہ کو لیجیے. جی ہاں, یہ چودھری نظام الدین صاحب کی خواہش پر شہری رحمان صاحبہ اے آر وائی پر گئیں, اور ان کا ایک انٹرویو, فرمائشی انٹرویو تھا چودھری نظام الدین صاحب کی طرف سے. ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اب شہری رحمان بھی پھنس جائے گی اس انٹرویو کے بعد, اور ہم بھی پھنس جائیں گے. سر منڈاتے ہی اولے پڑے. یہ ذرا سن لیجئے شہری رحمان صاحبہ نے کیا کہا, اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ ایک کوئی ذاتی ایجنڈا ہے. میں تو صرف حیران ہوں کہ انہوں نے اتنی بات کر دی اور اتنی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بالکل غیر معمولی بات ہے. یہ کوئی ان کا ذاتی بھی مہم ہے, ظاہر لگتا تو یہی ہے. اگر یہ ذاتی ہوتا تو یہ ایک ذات تک محدود رہتا نا. ہم جس بندے کی بات کر رہے ہوتے تو 500 ٹویٹیں کر دی ہیں, لیکن 40 اور لوگوں نے بھی ٹویٹیں کر دی ہیں. تو یہ تو 40 ذات ہو گئی, ایک ذات تو نہیں رہی. پھر سن لیا آپ نے. اب اس انٹرویو میں شہری رحمان صاحبہ نے کوئکلی بتا دیتا ہوں 3 باتیں کہیں. ایک, رچرڈ گرینل اپنے عہدے اور صاف لفظوں میں اپنی اوقات سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں, وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. وہ جو ان کا پروفیشنل جو ان کے بنتی ہے سپیس, اس سے نکل کے بات کر رہے ہیں. عام لفظوں میں نے جیسے کہا کہ اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے نہیں کہے, الفاظ نہیں استعمال کیے, یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے تو ابھی ہیلپ بھی نہیں لیا, ان کے پاس تو ابھی کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے, ایسی باتیں کی نہیں جاتی, وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ سے بہت بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہم نے ایسا نہیں ہوتے دیکھا, اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پوری پالیسی نہیں ہوگی جو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی چودھری نظام الدین صاحب نے چھوڑا تھا شہری رحمان صاحبہ کو ٹیلی ویژن پر فرمائشی طور پر رچرڈ گرینل کو ڈسکریڈٹ کرنے میں. اب یہ سوشل میڈیا سے جو ان کو نفرت ہے نا پاکستان کی اشرافیہ کو, یہ سب جو ساری اشرافیہ ہے یہ اس حمام میں سب کے سب مال پانی کھاتے ہیں. اور یہ جو ان کو نفرت ہے نا سوشل میڈیا سے, اس کی وجہ یہی. اب ایک بچہ ہے, حمزہ نام ہے, دنیا کی ایک بڑی معتبر یونیورسٹی کے اندر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, اور پی ایچ ڈی بھی این جی اوز اور ان کا پولیٹیکل جو انٹریکشن ہے اس کے اوپر ہے. اس کے پاس کافی سارا ڈیٹا تھا. اس نے فوراً ایک ٹویٹ کیا اور دکھایا کہ یہی شہری رحمان صاحبہ
ایک طرف پیپلز پارٹی کی اہم رکن ہے, دوسری طرف جناح انسٹیٹیوٹ کی بورڈ آف گورنرز کی جو این جی او ہے اس کی یہ پریزیڈنٹ ہیں, چیئر پرسن ہے, اور اس کو ملا ہے $5 لاکھ امریکی. جی ہاں, درست سن رہے ہیں آپ, یہ ایک قسط ہے, یہ کوئی ایک ڈاکومنٹ ہے جو سامنے آیا, پتہ نہیں کتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں. یہ امداد کے سلسلے میں, اور ان کا کام کیا ہے, جمہوریت کی سربلندی پاکستان میں. یہ جو جناح انسٹیٹیوٹ ہے نا, یہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں ان سب نے, ان کے کام اور ہیں, دکان کہیں اور ہے. ہم جیسے انہیں اسی لیے نہیں بھاتے کہ ہم سیاست میں گئے, جو ہماری اپنی دکان تھی وہ بھی بند کر کے گئے, اور سیاست میں پورے دل سے کام کیا اور اس سے نکلے تو کوئی دکان نہیں کھولی. آپ کو کہیں سے نہیں پتا چلے گا کوئی این جی او کھولی ہوئی تھی اور وہاں مال پانی لے رہے تھے ہم. تو بہرحال اب شہری رحمان صاحبہ جو ہے, ان کے بارے میں حمزہ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا, اور ٹویٹ یہ کیا کہ جی یہ انہوں نے این جی او بنائی ہوئی ہے جناح انسٹیٹیوٹ, کہہ رہی ہیں جمہوریت کی سربلندی کے لیے, اور خود یہ شامل ہے الیکشن لوٹنے میں اور اس جعلی جھوٹی رجیم میں, اور اب رچرڈ گرینل پر بھی حملہ آور ہے. پھر کیا تھا, رچرڈ گرینل صاحب نے اس کے اوپر بھی ٹویٹ داغا, اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈ کا یہ جو پیسہ اس کو بند کیا جائے گا. ساتھ انہوں نے لکھا کہ شہری رحمان ایکسپوزڈ. تو آپ یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ شہری بی بی کی جو پوری کائنات تھی, ایک تو کائنات تھی نا وہ والی کائنات جس کا مریم صاحبہ نے ایک ویڈیو میں آڈیو لیک ہوئی تھی تو ذکر کیا تھا کہ کائنات وہ ٹوکری جو آذربائیجان سے آئی تھی وہ نصرت جاوید صاحب کو بھیجنی ہے. تو ایک تو وہ نصرت جاوید ہے نا جو کائنات کی ٹوکری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان نصرت جاوید صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہاں شہری رحمان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, جو نصرت جاوید صاحب کی بھی بہت اچھی دوست ہیں. کہ ان کو کیا پتا ہوگا کہ چودھری صاحب کے کہنے پہ میں اس انٹرویو میں جاؤں گی اور اپنی طرف سے رچرڈ گرینل کا ستیاناش کرنے جاؤں گی, اور اپنا سوا ستیاناش ہو جائے گا. پوری زندگی کا جو ایک پردہ ڈالا ہوا تھا اپنے کارناموں کے اوپر کہ مال پانی لیا جا رہا تھا باہر سے, وہ سارے کا سارا انکشاف ہو گیا. اب صرف شہری صاحبہ ایکسپوز نہیں ہوئی, لگے ہاتھ کئی اور ہو گئے. پتہ چلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی $15 ملین ملے ہوئے ہیں, جنہوں نے اصل میں الیکشن لوٹا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے. پھر رپورٹڈلی پلڈاٹ کو بھی پتہ چل رہا ہے, پلڈاٹ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتا ہے, اور آپ کو پتا آج کل تو حکومتی سرپرستی میں ہی کام کر رہا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ, ان کے بھی فنڈنگ کی ساری بات. تو آپ جب ان سب کو کریدیں گے نا تو یہ جو سارے چوہے آپ کو گندی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا. آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے رات کو, یہ اتنی بری باتیں کرتے تھے, برے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف کام کرتے ہیں, رول آف لا کے, ڈیموکریسی کے, اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کے لوگوں کے, جیسے شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بلاول ان کے بچوں سے بھی چھوٹا ہوگا, اور ان کے بھی یہ مطلب چاو لاڈ اٹھاتے ہیں, مطلب کہ ان کی بھی جی حضوری کرتے ہیں. تو ان کو کہیں سنگ نہیں آتی, پنجابی میں سنگ, اردو میں شرم کہتے ہیں. تو اس کا جواب اب آپ کو مل گیا ہوگا کہ یہ مال پانی کا چکر ہے, یہ کوئی اور چکر نہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کو پیسہ ملتا ہے. یہ سب کچھ آگے فساد ہے سیاست کا, پیچھے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے, یہ ہے ان کا کام اصل. اور آج ایک نہیں, کوئی ایک شہری رحمان صاحبہ ایکسپوز نہیں ہوئی, آج رچرڈ گرینل کی وساطت سے تمام لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے, اور انہوں نے اب حمزہ کا ایک اور ٹویٹ بھی ری ٹویٹ کیا جس پہ آئی ایم ایف کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے. اور آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن رجیم کے ہوتے ہوئے آئی ایم ایف سے پاکستان کو ان تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود وہاں سے پیسہ ملتا رہا ہے. 8 سے 10 ارب ڈالر پاکستان نے ہر سال مانگنا ہوتا ہے باہر سے. اگر وہ نہ ملے تو یہ رجیم نہ چل سکے, یہ ظلم نہ چل سکے, یہ گھٹنوں پہ آ جائیں. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ میک شور کیا کہ انہیں وہ پیسہ ملتا رہے ہر سال. تو اب وہ چیزیں بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو کافی کام جو ہے وہ خرابی کی طرف گیا ہے. چودھری صاحب خاصے ایکسپوز ہوئے ہیں, خاصا معاملہ خراب ہوا. ایک تیسرا معاملہ بھی خراب ہو گیا, وہ ہوا کہ خواجہ آصف صاحب نے اردو زبان میں ایک ٹویٹ داغ دیا. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ اردو میں ٹویٹ کریں گے گوروں کو تو سمجھ نہیں آئے گی. تو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ یہ کیا کہ عمران خان اصل میں اسرائیل کا اور یہودی لابی کا اثاثہ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے رچرڈ گرینل کا نام نہیں لیا, لیکن اشارہ ادھر ہی تھا کہ یہ تمام لوگ کود پڑے ہیں اور یہ یہودی لابی کے لوگ ہیں جو عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہی خواجہ آصف ماضی میں امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان طالبان ہے, عمران خان بہت ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ ہے, اور ہم لبرل ہیں, ہم ذرا کم مذہبی ہیں. وہ آ گیا تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ. تو وہاں وہ طالبان خان, انہیں شرم بھی نہیں آتی.
کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری. شرم بھی نہیں آتی کہ عمران خان کو کیا کہنا ہے, ایکسٹریمسٹ مذہبی کہنا ہے یا اسے یہودی ایجنٹ کہنا ہے, دونوں طرف کھیلنا ہے انہوں نے. تو اردو میں کہنا تو یہودی ایجنٹ کہنا ہے, انگلش میں بات کرنی ہے تو مذہبی ایکسٹریمسٹ کہنا ہے. یہ ذرا سنیے پہلے واشنگٹن میں کیا کہتے تھے. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. سن لیا آپ نے. اب انہوں نے ٹویٹ جو داغا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودی لابی سب کچھ کر رہی ہے. اب اس کے اوپر سب سے پہلے تو ایک یو کے سے ٹویٹ آیا, انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. گولڈ اسمتھ صاحب کے بیٹے نے, انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. اور دوسرا ٹویٹ آیا رچرڈ گرینل کی طرف سے ظاہر ہے, اور تیسرا آیا امریکی صحافیوں کی طرف سے. اب ان سب نے, اور پھر مائیکل کوگل مین جو کہ عمومی طور پر کوئی پرو عمران خان نہیں ہے امریکہ میں, وہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ رائے دیتے اور اکثر بڑے کرٹیکل ہیں عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو مذہبی قسم کا معاملات اس کو ٹچ دیے جا رہے ہیں, سیاسی معاملے کو, تو انہوں نے بھی دبا کے بےزتی کر دی. اب یہ ایک اور چیز میں تو چودھری نظام الدین صاحب کے لیے بہت برا دن تھا. ان کا جو وکیل یہاں پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے پاکستان میں وہ استعمال کرتے ہیں, اس نے قتل کی دھمکی دے دی, وہ پکڑا گیا. شہری رحمان صاحبہ کو لانچ کیا, وہ خود ہی پکڑی گئیں, ایکسپوز ہو گئیں. انہوں نے کہاں سے کتنا پیسہ لیا ہوا ہے امریکہ سے, اس کے کاغذات سامنے آ گئے. رچرڈ گرینل نے اس پر ایکشن لے لیا. اور تیسرا کام, خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کی بھی ٹینڈ ہو گئی. تو اب یہ چودھری صاحب کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ کام چلتا رہے گا. یہ 20 تاریخ تک آپ دیکھیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی کہیں بھاگ جائیں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ صابر شاکر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کی موروں میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں, مطلب کہ کندھوں پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں, اور ہر گھنٹے بعد نیا ڈنڈا پڑ جاتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتا, اور یہ آواز بھی نہیں نکال سکتے, یہ سی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے نا وہ احسن اقبال صاحب نے ایک روہت کھنہ کو ٹویٹ کیا تھا, اس میں بھی کہا تھا آنریبل روہت کھنہ صاحب, اور وہ انہوں نے ایک کانگریس مین کو جواب دیا تھا. تو یہ تو ان کی غلامی کا, ذہنی پستی کا حال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو گالی دے کے بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنریبل کانگریس مین کہنا بری بات ہے, لیکن پاکستان میں بھی تو لوگوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں. یہاں تو گالی دے کے بولتے ہیں اور باہر یہ لیٹ جاتے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے لوگوں کے فیصلے تو نہیں آئے. ملٹری کورٹس کے جو فیصلے آنے تھے یہ وہ پابند ہیں کہ جیسے ہی لوگوں کو قید سنائی ساتھ ہی ان کو فیصلے کی کاپی بھی دیتے. ابھی تک فیصلے کی کاپی نہیں آئی. جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں اب ان کے والدین جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈیسیجن کی کاپی ہمیں کیوں نہیں دی تاکہ ہم اگلی عدالت میں جا کے چیلنج کر سکیں. یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے, کتنی بڑی یہ بد نظمی ہے, کتنی بڑی آپ یہ کہیں کہ اخلاقی قانونی طور پر کرپشن ہے یہ جو ملٹری کورٹس میں سے کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو فیصلوں کی کاپی نہیں دی گئی. لیکن ایک طرف میڈیا کو اجازت نہیں دی ملٹری کورٹس کو کور کرنے کی, اور دوسری طرف ملٹری کورٹس کے بیچارے جن کو سزائیں دی ہیں ان سے زبردستی مار پیٹ کے جو بیان لیے ہوئے ہیں ویڈیو پہ وہ جاری کیے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ یا تو پھر ان لوگوں کو فری ایکسیس دو میڈیا کی تاکہ میڈیا ان سے پوچھے اور وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا جرم کیا اور کیا نہیں کیا. اور اگر آپ نے انہیں فری ایکسیس نہیں دینی تو پھر آپ ان کے ویڈیوز کیوں شیئر کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. تو یہ کام ہوا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے پھر سے ایک نئی جھوٹی سٹوری کی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیبل سٹوریز کرتے ہیں جو انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. کوئی جنرل صاحب ان کے ذمہ لگاتے ہیں, وہ سٹوری کر دیتے ہیں. وہ نئی ان کی سٹوری یہ ہے کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ جو ملٹری کورٹس میں سے فیصلے آئے ہیں اس میں ابھی اور لوگ بھی پھنسیں گے, ابھی تھوڑے لوگ پھنسے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لندن کا ایڈیشن ہے اس میں یہ سٹوری نہیں ہے صرف پاکستان. جھوٹ لکھنے کی یا کھلا ننگا جھوٹ لکھنے کی اجازت انصار عباسی کو صرف پاکستانی جو فورم ہے, جو پاکستانی ورژن ہے جنگ اور جیو کا, اس میں ہے. بہرحال خبریں اور بھی تھیں, ان کو کچھ پنجابی ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے. مجھے فی الحال یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.